अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर और प्रोग्राम है राह हिदायत। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। यानी रोज़ों का मकसद ये है कि इंसान अपने आप को बहुत सी गलत चीज़ों से बचाए, और ये तब होता है जब इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला की मार्फत होती है, अल्लाह की पहचान होती है। तन्हाई में भी वो ये सोचता है और लोगों में बैठ के भी ये सोचता है कि मैं अपने हर एक्शन के लिए अल्लाह के आगे जवाबदेह हूँ। तो ये तकवा का हसूल कैसे होगा? सूरह अल-बकरा की ही आयत नंबर 185 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। और इसी आयत में आगे बता दिया गया, इसमें हदायत है तमाम लोगों के लिए, इसमें बैयनात है, जो हदायत है वो बहुत क्लियर है, और इसमें फ़ुरक़ान भी है, यानी सही और गलत का फ़र्क। तो रमज़ान का महीना, कुरान का महीना, ये सारी बहारें जो रमज़ान की होती हैं ये कुरान के साथ वाबस्ता हैं। और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम रोज़ाना एक सुपारे का रिव्यू करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि हमने तकवा का हसूल कैसे करना है। हम ये देखेंगे कि हमने किससे बचना है और किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इख्तियार करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद पढ़ा करो, क्योंकि ये क़यामत के रोज़ अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान का इल्म हासिल करें और दूसरों को भी इसकी तालीम दें। तो हम आइए ये कोशिश करते हैं अपने लिए भी, अपने प्यारों के लिए भी, कि कुरान को पढ़ें, समझें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई लाहेअमल बनाएं। जैसे ही हम कुरान मजीद को खोलते हैं तो सबसे पहले आती है सूरह अल-फातिहा। फातिहा खोलने वाली क्या खोलती है? कुरान मजीद को खोलती है, हदायत के रास्तों को खोलती है, दिल को खोलती है। इसके साथ साथ हमारे ज़हन में, दिल में जो गिरहें लगी हुई हैं उनको खोलती है। यानी इतना कुछ खुलता है इसको पढ़ने से, इसको समझने से। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसके और भी बहुत से नाम हैं जो हमें बताते हैं कि सूरह अल-फातिहा की कितनी अहमियत है। इसको उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब भी कहा गया है, यानी किताब और कुरान की माँ। यानी इसमें जो पैगामात हैं वो ऐसे हैं कि जब आप उन पर गौर करना शुरू करें तो आपके 14 तबक रोशन होते हैं। आपको समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं। इसको सूरतुल सलाह भी कहा गया है, यानी ये वो सूरत है या वो आयात हैं जो नमाज में पढ़ी जाती हैं और इसके बगैर नमाज की कोई रकत जो है वो कंप्लीट नहीं होती। इसको सूरत दुआ भी कहा गया है, इसके ज़रिए इंसान दुआ मांगता है। इसका नाम शिफा भी है, यानी जब कोई इंसान बीमार होता है तो इसके ज़रिए दम करके हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद रखते हैं कि उसको शिफा हासिल होगी। इसका नाम अर्रुक़िया भी है कि इसके ज़रिए जादू का तोड़ भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह जानने की ज़रूरत है कि सूरह अल-फातिहा में कौन से ऐसे पैगामात हैं, क्या बात इसमें की जा रही है और उसको हम कैसे समझेंगे। आइए इसको समझते हैं और पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बहुत बख्शिश करने वाला, बड़ा मेहरबान है, बदले के दिन का मालिक है। सिर्फ़ तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया,
نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی ابتدا میں ہی ہمیں اپنا تعارف کرواتے ہیں، کس بات سے؟ الحمدللہ، تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یعنی ہمیں یہ اگر سمجھ آ جائے کہ میرا رب کون ہے، اس کی عظمت کیسی ہے، اس کی ذات کیسی ہے، تو دل سے، زبان سے، اپنے عمل سے خود بخود شکر ادا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کو دیکھتے ہیں اللہ، تو اس کے اندر بہت سی باتیں ہمیں خود بخود آٹومیٹیکلی سمجھ آ جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کی طرف سے تکلیف کو رفع کرنے کا، دور کرنے کا سامان ہوتا ہے، اور یہ وہ ذات ہے جس کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہے جس سے ہمیں انتہائی محبت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی دفعہ ہم کچھ بھی ضرورت ہو یا تعلق ہو اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنا چاہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میری جہاں تک سوچ ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی میں جتنا بھی سوچوں، میں اس بات کا ادراک کر ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی کیا ہے۔ کبھی میں یہ سوچ کر اپنی چھوٹی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہ کہوں اور نہ ہی سوچوں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے پاسبل ہے یا امپاسبل ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے، ہمارے دل سے زیادہ شکر کے الفاظ نکلتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ کیوں ہم اللہ کی حمد کریں، کیوں ہم اللہ کی تعریف کریں، کیوں ہم اللہ کے آگے جھکیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب کیا ہوتا ہے؟ الخالق، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ رب کون ہوتا ہے؟ المالک، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا بادشاہ ہے، اور المدبر، جس نے ہمارے لیے بیسٹ پلاننگ کی ہے۔ اور یہ پلاننگ اور یہ مالک ہونا اور یہ اونرشپ ہونا اللہ تعالیٰ کی کہاں تک ہے؟ العالمین، یعنی جاندار، لیونگ، نان لیونگ، یعنی جتنی گیلیکسیز آپ سوچ سکتے ہیں، جتنی مخلوق کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں اور جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو بتانا ہے ان سب کی اونرشپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے۔ اور رب ہونے میں کیا آتی ہے بات؟ کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سسٹین کر رہا ہے، پال رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گھر میں کبھی ہم کوئی جانور لے کر آتے ہیں، طوطا لے آئے، بلی لے آئے، شروع میں سب اس کے کھانے کا خیال، اس کی صحت کا خیال، اس کو پیار کرنا، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ زیادہ دیر کے لیے ہم سے کوئی جانور پالا نہیں جاتا۔ انسان کے بچے سے بھی لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ اپنا بچہ زیادہ بیمار ہو، زیادہ تنگ کرے، ضد کرے، ہم اس سے بھی تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن رب وہ ہے جو کہ پالتا ہی چلا جا رہا ہے، اور کسی کے ضرورت سے اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس کو کوئی تھکن نہیں ہوتی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور ساتھ ہی رب نے کیا بتا دیا اپنے بارے میں؟ الرحمن الرحیم، رحم کے مادے سے راحمیم، یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جیسے ایک ماں کے اندر جب بچہ پرورش پاتا ہے رحم میں، تو آپ سوچیں کہ اس میں فلوئڈ ہے، اس میں لیئرز ہیں، اس میں آکسیجن اس طرح ڈائریکٹلی نہیں آ رہی، لیکن وہ بچہ سانس لے رہا ہے، ان مشکلات میں رہتے ہوئے بھی اس کے لیے آسانیاں ہیں۔ تو ہمارا رب جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو کس طرح سے ہمیں پالتا ہے، ہماری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، یہ دو نام ہمیں بتاتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں الرحمن، یہ فعلان کے وزن پہ ہے، یعنی یہ مبالغے کی صیغہ ہے۔ اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس قدر ہے کہ ہم سوچیں بھی تو ہم جسے کہتے ہیں نا کہ دل میں اللہ کی عظمت کو اور زیادہ محسوس کریں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ وہ شخص جو کہ اللہ کو مانتا نہیں ہے، اس کے لیے بھی سورج بند نہیں کیا جاتا، آکسیجن کی کمی نہیں ہوتی، اس کے باڈی پارٹس جو ہیں اس کے لیے کام کرنا نہیں چھوڑ دیتے۔ وہ شخص جو اللہ سے گلے شکوے کرتا ہے اس کو بھی سب کچھ دیتا ہے، اور وہ شخص جو اللہ کے آگے جھکتا ہے اس کی بھی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ایک شخص جو کہ مانگتا نہیں ہے، بے مانگے بھی اس کو دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا الرحمن ہونا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی مخلوق کے لیے بہت سی ضروریات کا ان کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ نام آ رہا ہے الرحیم، مادہ تو وہی ہے لیکن یہ فعیل کے وزن پہ ہے۔ اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک مستقل کام ہونا اور دوام کے ساتھ کام ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ الرحیم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے ان نیک بندوں کے لیے رحمت کا اظہار کرے گا،
وہاں جہاں فیصلے ہوں گے. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے دے گا، اسی لیے دنیا میں کسی کے پاس کوئی نعمت ہونا نہ ہونا ایسی امپورٹنس نہیں رکھتی، لیکن آخرت کے لیے ہمیں ہر وقت یہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے. پھر آتا ہے مالک یوم الدین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام فیصلوں کو اپنے پاس رکھا ہے، اس لیے کہ کئی دفعہ انسان کی نیت بہت اچھی ہے لیکن دوسرے لوگ اس پہ شک کرتے ہیں. اب نیت کس طرح کسی کو بتائی جائے، لیکن رب کو تو پتہ چل جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے اتنے مظالم کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ان کو پکی کڑی سزا ملے. دنیا میں تو جھوٹی گواہیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں، لیکن مالک یوم الدین اس کو ایک ایک بات پتہ ہے، اس کے پاس ایک ایک بات رجسٹر ہے اور وہ وہاں پہ تمام باتوں کا صحیح فیصلہ کرے گا. اسی لیے ہم ایک جسے کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات کر لی کہ اللہ وہ تو رب ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس لیے کہ وہ تو آخرت کے دن کا مالک ہے، تو ایک آٹومیٹیکلی ہمارے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں صرف تیرا بندہ بن کے رہوں، عبد بن کے رہوں، تیری عبادت کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ نستعین، صرف تجھ سے ہی مدد مانگوں، تجھ سے ہی مدد چاہوں. یہ جو ایکسپریشن ہے اس میں کنٹینیوٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے ابھی آج اس موقع پہ رمضان کے دنوں میں، یا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ کبھی میری ضرورت ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے، یا آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لوں، تو تب تو میں اللہ کا بندہ بن کے رہوں. جیسے ہمارے گھروں میں بچے کرتے ہیں، جب ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بہت اچھے بن جاتے ہیں اور وہ سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، لیکن جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر عبد بننا، اللہ کی عبادت کرنا ایسے نہیں ہے کہ جب ہماری کوئی غرض ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. اللہ کا عبد بننا یہ ہے کچھ ہو نہ ہو، اللہ کچھ ہمیں لگے کہ ظاہری اسباب ہمارے فیور میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، لیکن ہم اللہ کا بندہ بن کے رہیں. ہم ہر موقع پہ سوچیں جو بھی ہو رہا ہے اس وقت میری زندگی میں یہ اللہ کی طرف سے بہترین فیصلہ ہے، مجھے ہر حال میں اپنے رب کی بات ماننی ہے. اور نستعین، جو بھی ہو ہم اپنے رب سے لگاتار مدد مانگتے رہیں گے اور ہمارا رب یقیناً ہماری مدد کرے گا. اور سب سے پہلے جب ہم کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو کیا مانگیں؟ کوئی کہتا ہے مجھے نمبر چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے گھر چاہیے، کوئی کہتا ہے بس میری یہ ضرورت پوری ہو جائے اور کچھ نہیں ہے. حالانکہ دیکھیں جب ہم ایسے جملے بولتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد ہماری ایک اور ضرورت سامنے آ جاتی ہے. تو سب سے اہم دعا یہاں ہمیں بتا دی گئی، اہدنا الصراط المستقیم. جب ہم نے کچھ مانگنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا مانگیں؟ صراط مستقیم مانگیں. اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب ہم کہتے ہیں اہدنا تو یہاں پر ہم فعل امر کو استعمال کر رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دے ہدایت، ہمیں چاہیے ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اور ہدایت کیا ہوتی ہے؟ جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کو جانا ہو تو آپ گوگل میپ پہ ایک پن لوکیشن ڈراپ کرتے ہیں اور اس پن لوکیشن کے ذریعے آپ ایگزیکٹلی اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کو جانا ہوتا ہے. گوگل میپ آپ کو گھما پھرا کے وہاں لے ہی جاتا ہے. غلط سڑک پہ مڑ جائیں تو وہ ری روٹ کرتا ہے اور آپ کو پھر بھی وہیں پہ پہنچاتا ہے جہاں پر آپ کو پہنچنا چاہیے. تو ہدایت ایسی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ دور دور سے ہم کسی کو دیکھ کر سوچیں کہ کاش میں بھی دین پہ چلوں. جب ہم مانگیں گے اہدنا الصراط المستقیم تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے وہ راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم ایگزیکٹ وہ کام کرنا شروع کریں جو اللہ کی رضا لانے والے ہیں. تو یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس ہدایت ہے تو وہ اور بڑھ جائے، اگر میرے پاس ہدایت نہیں ہے تو میرے رب میرے لیے کوئی راستے کھلیں کہ میں دین کو سمجھنا شروع کروں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں ایک ہوتی ہے ہدایت رشد، جس میں ہم کہتے ہیں مجھے پتہ تو چلے، مجھے معلوم تو ہو. کئی دفعہ ہمیں وہ باتیں ہی نہیں پتہ ہوتی، ہم نے ان کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کیا ہوتا. اور دوسرا ہے ہدایت توفیقی، کہ وہ کام جو کرنے والا ہے اس کی توفیق بھی ہو جائے. ہمیں پتہ ہوتا ہے نماز پڑھنی ہے لیکن ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے. ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، دراصل میں نے ابھی PhD کرنی ہے، یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، بہت سارے اور گھر کے میرے پاس کام ہیں، تو یہ ترجمے سے پڑھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے. تو توفیق بھی اللہ تعالیٰ دے کہ ہم وہ تمام کام جو کرنے چاہیے ان کو کریں. پھر یہاں پہ بات ہو رہی ہے صراط کی. ایک ہوتا ہے صراط، راستے کے لیے لفظ آتا ہے، ایک ہوتا ہے طریق. طریق جو ہوتا ہے وہ قریب کا راستہ ہوتا ہے، وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے، لیکن صراط جو ہوتا ہے وہ وسیع راستہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ایک چھوٹی سڑک پہ جانا جو ہے وہ دل کو بھی تنگ کرتا ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے.
اور ایک اگر آپ ہائی وے پہ موٹر وے پہ جا رہے ہوں تو بڑی خوشی کا احساس ہوتا ہے، کھلی سڑک ہے، آپ کو اس میں مزہ بھی آتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے وسعت مانگ رہے ہیں، فراخی مانگ رہے ہیں، کھلا راستہ مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ہی متعین شدہ جو راستہ ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ تو صراط میں سب باتیں آتی ہیں اور ہمیں ہر وقت مانگنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ جب ایک مرد حضرات ہوتے ہیں، ان کو آفس میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے، ان کو بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جن کے اثرات بہت سے اور لوگوں پہ ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں اس وقت کیا فیصلہ کروں۔ کتنی خواتین گھروں میں کہتی ہیں کہ مجھ سے تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا، ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ مرد حضرات اپنے کاموں کی وجہ سے گھروں سے دور رہتے ہیں، اور اس وقت خواتین کو ہی بہت سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اسکولنگ کے، آنے کے، جانے کے، ملنے کے، یہ کام کیسے کیا جائے۔ تو اس دعا کو جب ہم نماز میں پڑھیں تب بھی غور و فکر کر کے پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم سوچیں ہم کیا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں تاکہ ہم جو بھی فیصلے کریں وہ بہترین فیصلے ہوں۔ اور اس کی مزید وضاحت کیسے کی گئی؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن مجید میں آگے ہی آتا ہے، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے جن پہ اللہ کا غضب ہوا۔ کیونکہ اللہ کا غضب کن لوگوں پر ہوا؟ ان پر جنہوں نے جانتے بوجھتے غلط فیصلے کیے، سب کچھ پتا تھا لیکن کہا کہ ہم مانتے نہیں، ہم کنونسڈ نہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اور بھٹک کون جاتا ہے؟ جو کوشش ہی نہیں کرتا کہ اس نے کسی بھی بات کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے یا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز یعنی سورہ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ وہ سوال کرے۔ میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اور سورت کا باقی حصہ یعنی اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ بھی ملے گا جو اس نے مانگا۔ یعنی آپ دیکھیں کس قدر خوبصورتی سے ہمیں اس بات کا جو ہے وہ احساس دلایا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو۔ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سورہ الفاتحہ کے بارے میں بہت غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ جب ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، ہم نے ان لوگوں میں سے نہیں ہونا جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے کہ یہ قرآن پاک کو کھولو اور آگے پڑھنا شروع کرو۔ 113 سوراز ہیں، ان کو پڑھو، ان کو سمجھو اور دیکھو کہ تمہیں کون سے کام کرنے ہیں، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے۔ تو ہم کھولتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور آتے ہیں سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ جو ہے اس کا نام گائے پہ ہے، جو کہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ اس صورت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک گائے تھی، اور اس واقعے کو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، اور اسی کے مناسبت سے یہ نام رکھا گیا۔ یہ قرآن پاک کی سب سے طویل صورت ہے اور یہ مدنی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے پڑھنا باعث سے برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث سے حسرت ہے، اور باطل پرست جادوگر اس کی استطاعت یا توڑ نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے 2 جگمگانے والی صورتیں یعنی سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل ہیں، 2 سائبان ہیں یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں، اور یہ اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ لہٰذا سورہ البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے۔ یعنی سورہ البقرہ کی جتنی بھی ہم باتیں کریں اور جتنا بھی اس کے بارے میں غور و فکر کریں وہ کم ہے۔
آغاز کرتے ہیں اس کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم، اس کتاب یعنی کہ جو اللہ کی دی ہوئی کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقیوں کو راہ دکھانے والی ہے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ انسان کتنی ایکسائٹمنٹ میں سورہ البقرہ شروع کرتا ہے کہ مجھے وہ راستہ پتہ چلے گا جس پر چل کر میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، لیکن جو پہلی آیت آ گئی الف لام میم، اب ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتا۔ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، ڈس جوائنٹڈ لیٹرز۔ ان کو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا، صحابہ کرام کو اس کا کوئی مطلب نہیں بتایا، اور کہا گیا جیسے ایک حدیث کے مطابق آتا ہے کہ ایک ایک لفظ کو پڑھنے کی جو نیکی ہے۔ لیکن ہم یہاں سے یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں کچھ ایسی جگہیں بھی ہوں گی، کچھ ایسی آیات بھی ہوں گی جو ہماری عقل سے اوپر ہوں گی، یعنی ہماری عقل لاجک ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، ہم اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ ہر بات کی طرف سے ہم کوئی نہ کوئی مطلب نکال سکتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ ہمارا رب ہی جانتا ہے۔ ہمارا لاجک یہ ہے کہ اگر میں نے الف لام میم پڑھا تو مجھے 30 نیکیاں مل گئیں، یعنی جو سبمیشن کا کانسیپٹ ہے کہ ہمیں کسی بڑے کی بات ماننی ہے۔ اب دیکھیں کچھ ایسے ادارے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگر باس کچھ کہہ دیتا ہے تو سب مانتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی کارکردگی بہترین ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے ادارے بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ اگر باس نے کچھ کام کرنے کے لیے کہا تو جو جتنے ملازمین ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اسٹرائک کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بات ہی نہیں مانتے، اور وہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت پریشانی کا ہی شکار رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ضرور یہ سمجھا لیں کہ ہمارا کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے، جب اللہ کا حکم آئے، جو آئے، جیسے بتایا جائے اس کو ہم مانیں۔ ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ریب اس شک کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر اضطراب اور بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں اتنے پریشان ہیں کہ یہ چیز ہے نہیں ہے، ایسے ہے ویسے ہے، تو ہمارے اندر کی کیفیت ایسی ہوگی کہ وہ کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا۔ اگر آپ کو یہ فیلنگ ہو جائے کہ پتہ نہیں میرا وضو ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا، جیسے کچھ لوگوں کو ایسی OCD ہوتی ہے اور وہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں پاک ہوں کہ نہیں ہوں، تو اب آپ سوچیں کہ وہ نماز میں بھی بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو لگے کہ میں اللہ کا اچھا بندہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، پتہ نہیں میری معافی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو یہ جو اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں جو ہمیں یہ اس ڈائریکشن میں نہیں لے جاتا، ہمیں اس سے بچاتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بالکل کلیئر ہو کر تمام فیصلوں کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ایسا طریقہ نہیں سکھایا گیا، ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں دیا گیا کہ ہم پریشانی کی طرف جائیں۔ اور یہ ہدایت کس کو ملے گی؟ متقین کو، ایسے لوگوں کو ہدایت ملے گی جو اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں، جو تقویٰ کی راہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ وہ ہیں جو کہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، غیب کو ماننے والے ہیں۔ اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان وہ کیفیت ہے جو کہ آپ کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو اجر و ثواب میں ہم سے بڑھ کر ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا تم کیوں ایمان نہ لاتے کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، وہی سامنے نازل ہو رہی ہے، بلکہ وہ لوگ جو تمہارے بعد ایمان لائیں گے یہ قرآن کو 2 گتوں میں موجود پائیں گے اور وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان میں افضل اور اعلیٰ ہوں گے، یعنی جن کے سامنے کوئی بھی ایسی بات نہیں آئی لیکن وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ انبیاء کو مانتے ہیں، وہ الہامی کتب کو مانتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ فرشتے ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں، سب کچھ ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں، وہ تقدیر کو مانتے ہیں، وہ آخرت کو، کیا قبر کو مانتے ہیں، آخرت کے مراحل کو مانتے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا وجود ہے، اور اس کے بعد وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پہ جب خاص طور پہ ایمان بالغیب کی بات ہو رہی ہے تو یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ بلائنڈ فیتھ؟ کیا آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم اندھا اعتماد یا اندھا عقیدہ رکھیں، اندھی بات کریں؟ نہیں، یہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، یہ ان سین کی بات ہے، یعنی اگر اس کمرے سے باہر کوئی کچھ کر رہا ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر ہے نہیں، کچھ لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں پہ وہ اپنی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں
اور اگر مجھے کوئی آ کے بتاتا ہے تو مجھے مان لینا چاہیے. میں نے نہیں دیکھا ہوا لیکن کچھ چیزوں کی حقیقت موجود ہے. تو اسی طرح سے ایمان بالغیب میں وہ تمام باتیں آتی ہیں. میں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کا وجود ہے. میں فرشتوں کو نہیں دیکھ پا رہی لیکن ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ قرآن مجید کا کس طرح سے نزول ہوا لیکن کیونکہ ہمارے رب نے بتایا ہے. جب تک ہم یہ نہیں مانیں گے ہم اس سے اگلا سٹیپ اٹھا ہی نہیں سکتے. تو ہمیں مفروضے کے طور پہ شروع میں اس کو ماننا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جگہ جگہ اس بات کو پروف کریں گے. ہمارے سامنے انڈیکیشنز آئیں گے, ہمارے سامنے دلائل لا کے ہمیں سکھایا جائے گا کہ ایمان بالغیب پہ آپ اپنے یقین کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. اور اس کے بعد نماز کو قائم کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رزق میں سے خرچ کرنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب مجھے مزہ آنا شروع ہوگا تب میں نے نماز پڑھنی ہے. تو نماز مزے کے لیے نہیں ہوتی ہے. نماز کو قائم کرنا جو ہے آپ کے اس پروفائل میں آپ کو متقی بناتا ہے جس کو پھر ہدایت ملے گی. تو نماز پڑھیں. شروع میں اگر آپ کا دل نہیں بھی چاہتا تو پڑھنا شروع کریں اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کے لیے وہی صراط مستقیم پہ چلنا آسان ہو جائے گا. اور ساتھ کیا ہے, اپنے رزق میں سے خرچ کرنا. یہ کون سا رزق ہوتا ہے؟ اس میں ٹینجیبل بھی آتا ہے, انٹینجیبل بھی آتا ہے. ٹینجیبل کی شکلیں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا صدقات ہیں. رمضان میں جیسے کئی دفعہ لوگ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے کا سامان دینا, کسی کو راشن دے دینا, یا یہ کہ کسی کی کوئی ضرورت کی گھر کی چیز ہے اس کو پورا کر دینا, کپڑے دے دینے. اس کے علاوہ انٹینجیبل فارم ہوتی ہے. اور انٹینجیبل فارم میں کیا آتا ہے کہ ہم نے اپنے ٹیلنٹ, اپنے سکل کے ذریعے کسی کو فائدہ دیا, کسی کو اچھا مشورہ دیا. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن کوئی کام نہیں کرتے, جبکہ وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بیوائیں ہوتی ہیں, یتیم بچے ہوتے ہیں, کچھ اداروں میں ایسے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جا کر ہم ان کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں, یا خود سے کچھ سلائی کڑھائی کچھ اور کام کرنا, چاہے وہ بچے ہیں بڑے ہیں, سب اپنے ٹیلنٹس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں.